अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, बेहद बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं कि दिल खुश हो जाता है और बहुत खुशी महसूस होती है कि नए से नए लोग, ख़ास तौर पे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से बहुत सारी बहनें अस्तग़फ़िरुल्लाह की जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है उसको ज्वाइन कर रही हैं। अल्लाह पाक सबकी मुरादों को पूरा करे। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ हम हमेशा की तरह हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ मिलकर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें हम सब पर नाजिल हो चुकी हैं और 10 परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला दूर कर दी जाएंगी। दोस्तों, आज भी बहुत प्यारी इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी, एक बहन की कहानी। इतनी प्यारी कहानी और इतनी पूरी यकीन, उन्होंने इस्तग़फ़ार पढ़ा और इतना यकीन रखा इस्तग़फ़ार पर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस वादे पर कि जो इस्तग़फ़ार पढ़ेगा उसके लिए रहमतों और बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। औलाद दूंगा, दौलत दूंगा, हर चीज़ से नवाज दूंगा। यानी उन बहन ने इतने यकीन, यानी इस वीडियो में आपको महसूस होगा उन बहन का यकीन सबसे बढ़कर अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाह के वादे पर यकीन की कहानी। इसलिए इस वीडियो का टाइटल भी मैंने यही रखा है, बेशक अल्लाह अपने वादे का बेहद सच्चा है। उन बहन ने भी इतने यकीन से पढ़ा और इस तरीके से उनकी मदद हुई कि आप सब लोग भी हैरान रह जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद और सुनने के बाद, जिस तरीके से मैं हैरान रह गई थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर दिया कीजिए। आपके लाइक से वीडियो बूस्ट करती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अस्तग़फ़िरुल्लाह का ये पैगाम पहुँचता चला जाता है। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि ये अपने कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ का शिकार थीं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान थीं। इन्होंने कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह इस तरीके से नहीं पढ़ा था और ना ही उन्हें अस्तग़फ़िरुल्लाह के इस तरीके के बेनिफिट्स भी मालूम थे कि इस्तग़फ़ार इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद अमल है। ये कहती हैं कि मैं अपनी परेशानी में उलझी रहती थी और कुछ मुझे उसका हल नज़र नहीं आ रहा था। ज़ाहिर माली मसाइल भी थे और कुछ फैमिली के इश्यूज़ भी थे। तो ये कहती हैं एक मरतबा मैं यूट्यूब में मैंने अपनी न्यूज़ फीड खोला और मैंने चेक करना चाहा कि मैं कुछ ऐसा वजीफ़ा या कुछ ऐसा अमल देख लूँ, कुछ ऐसा पढ़ने के लिए मुझे मिल जाए जिससे ये मेरी जो परेशानियाँ हैं ये दूर हो जाएँ। कोई ऐसा अमल हो जो मैं पढ़ूँ या मैं ऐसा अमल करूँ कि ये मेरी जो परेशानी है ये दूर हो जाए, मेरे माली और मेरे जो फैमिली जो मसाइल हैं वो ठीक हो जाएँ। तो ये कहती है मैं चेक करती रही उसके अंदर वजीफ़े, तो उसी में मुझे एक इस्तग़फ़ार की वीडियो नज़र आई। एक बहन होंगी जिन्होंने अस्तग़फ़िरुल्लाह का अमल किया होगा, यानी इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा होगा और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ आ गई। यानी किसी बहन ने जो है वो अपना मिरेकल शायद शेयर किया था। ये कहती हैं वो मैंने सुना तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। फिर मैंने इस्तग़फ़ार की जो फ़ज़ीलत है उसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ निकाली और वो देखती रही और मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। यानी इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत अस्तग़फ़िरुल्लाह की कि अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा फ़रमाया, इतनी फ़ज़ीलत रखी है अस्तग़फ़िरुल्लाह की, उनको तो पता ही नहीं था। तो वो कहती है मैं देखती रह गई। वीडियोज़ देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वो मोटिवेशन मिली अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की। मुझे लगा कि जैसे ये अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है यही ना मेरे सारे मसाइल का हल है और मैं ज़रूर बिल ज़रूर जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करूँगी और इंशाअल्लाह इसके ज़रिए ही जो मेरी परेशानी है वो दूर होगी। कहती हैं फिर मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह जो पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कोई ख़ास आदत मुअय्यन नहीं करी, बस मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह चलते फिरते पढ़ती रहती थी। कहती हैं 3-4 दिन गुज़र गए, अचानक जैसे उनको 3 से जो 4 हज़ार हैं उनको पैसों की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी। उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो फिर वो जैसे एक दिल में ख़्याल आता है वैसे ही उनके दिल में भी ये ख़्याल आया कि अल्लाह ताला बोलता है जो अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेगा तो मैं उसको दौलत दूँगा, मैं उसको औलाद दूँगा, उसको रिज़्क़ दूँगा। मैं भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ। तो कह रही हैं फिर उन्होंने कह रही मैंने बस ये सोचा फिर तो ना बस अल्लाह ही देगा,
اور جہاں سے بھی دے گا اللہ ہی کرے گا، میں کہاں سے کر سکتی ہوں؟ میں تو بس نا استغفر اللہ پڑھتی رہوں گی، اور اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ وہ سارا بندوبست کرے گا تو پھر وہی کرے گا۔ اور کہتی ہیں بس میں نے یہ سوچا اور میں استغفر اللہ پڑھنا شروع ہو گئی، پھر میں پڑھتی رہی استغفر اللہ۔ میں نے اپنے گھر کی صفائی شروع کر دی، جیسے روزمرہ کے ہمارے کام ہوتے ہیں، تو کہتی ہیں میں نے اپنے کام کرنے لگی۔ اس کے بعد میں اپنی الماری جو ہے اس میں سے کپڑے وغیرہ نکال کے اس کو سیٹ کرنے لگی اپنی الماری کو دوبارہ۔ تو اس میں کہتی ہیں ایک انویلپ ملا، بہت جیسے پرانا سا رکھا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا۔ کہتی ہے جب اس کو دیکھا معاف کیجیے گا، کہتی ہے جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، خالی تھا وہ انویلپ۔ تو وہ بھی میں نے اٹھا کے باہر ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ابھی جب میں ڈسٹنگ کروں گی تو پھر اس کو بھی ساتھ میں پھینک دوں گی۔ کہتی ہیں پھر میں نے اپنی الماری وغیرہ سیٹ کی، لیکن میں استغفر اللہ پڑھتی رہی مستقل، میری زبان پہ استغفر اللہ کا ورد جاری تھا۔ وہ کہتی ہیں پڑھتی رہی، پھر میں نے جب الماری میری سیٹ ہو گئی تو پھر میں اپنے گھر کی ڈسٹنگ شروع کر دی۔ کہتی ہے میں نے اپنے صوفے وغیرہ سب ہٹائے، پھر وہاں سے میں نے ڈسٹنگ کری، یعنی گھر کا جیسے کہتے ہیں نا ایک کونا کونا چمکا دینا، کہ پتہ نہیں کیوں بس میں صفائی کرتی جا رہی تھی اور استغفر اللہ پڑھتی جا رہی تھی۔ بہت جیسے ایک ہوتا ہے بندے کو بہت جنون کے ساتھ پڑھنا، بہت یقین کے ساتھ پڑھنا، اس طریقے سے کہ وہ استغفر اللہ کا ورد کرتی جا رہی تھی اور اپنے گھر کو صاف کرتی جا رہی تھی۔ وہ کہتی جب میری پوری ڈسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی، میں باہر گئی جو اپنا کچرا تھا بن کرنے کے لیے، تو کہتی میری والدہ کی آواز آئی کہ یہ جو انویلپ ہے یہ تم نے باہر رکھا ہوا ہے، اس کو پھینکنا ہے کیا؟ وہ کہتی ہیں ہاں، وہ کہتی ہے میں نے اپنی والدہ کو جواب دیا ہاں میں نے پھینکنے کے لیے رکھا تھا، لیکن مجھے یاد نہیں رہا، میں بھی اس کو پھینک دیتی ہوں۔ تو ان کی والدہ کہتی ہیں کیا تم پاگل ہو؟ اس کے اندر تو پیسے ہیں، تم پیسے کیوں پھینکو گی؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں وہ پیسے نہیں ہیں، یہ میں نے اپنی الماری صاف کی تھی تو اس کے اندر سے یہ انویلپ ملا تھا تو میں نے یہاں رکھ دیا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں اس کے اندر پیسے ہیں۔ وہ کچھ حیران سی ہوتی ہیں، وہ اندر آتی ہیں اپنی والدہ سے انویلپ لیتی ہیں، اور جب وہ کھولتی ہیں تو واقعی ہی اس کے اندر وہ پیسے رکھے ہوتے ہیں جتنی ان کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ واللہ یقین کریں کہ وہ انویلپ میں نے خود باہر رکھا تھا اور اس کے اندر پیسے موجود نہیں تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس میں پیسے نہیں تھے، وہ خالی انویلپ تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا وہ ڈسٹنگ کرنے کے دوران جو اس نے میں نے یقین سے استغفر اللہ پڑھا، کہتے ہیں یہ پیسے مجھے واقعی اللہ نے دیے، کیونکہ گھر میں کوئی موجود ہی نہیں تھا میرے اور میری والدہ کے سوا، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس لیے پریشان ہوں اندر سے، صرف اللہ کو معلوم تھا۔ اور بس میں نے تو کہا جب اللہ نے بولا ہے میں دوں گا تو بس اللہ ہی دے گا، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے کہا جو استغفر اللہ پڑھے گا میں اس کو دولت اولاد رزق روزی سب دوں گا۔ تو کہتی بس میں یہ سوچتی جا رہی پڑھتی جا رہی تھی بس اللہ ہی دے گا اللہ ہی دے گا، اور میں استغفر اللہ پڑھتی جا رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ واقعی اللہ نے دیا۔ کہہ رہی ہے میں شاکڈ ہو گئی کچھ لمحوں کے لیے، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا ہے، یہ استغفر اللہ کا معجزہ۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا بندہ، بعض دعائیں دوستوں، بعض دعائیں آپ ہو یا میں ہوں، ہم خود اتنے یقین سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یقین بھی ہوتا ہے ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم خود ہی حیران رہ جاتے ہیں اپنے دعاؤں کی قبولیت پہ کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، یعنی اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، ہمارا اتنا بڑا کام ہو گیا، یعنی ہم خود بھی شوق ہو جاتے ہیں جب ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بہن کہتی ہیں مجھے ایک جیسے شوق سا لگ گیا تھا کہ اللہ نے پیسے بھیج دیے مجھے، اللہ نے پیسے بھیجے، استغفر اللہ کی برکت سے مجھے پیسے ملے۔ اب دوستوں آپ جانتے ہیں پھر انسان کی یقین کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بہن بے انتہا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ کہتی ہیں جتنا شکر ادا کروں میں اللہ کا میں کہ اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر دکھایا، اور واقعی استغفر اللہ کی برکت سے استغفر اللہ کا ذکر کرنے والا جو ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے۔ بے شک دوستوں جو بھی استغفار پڑھتا ہے، استغفار پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ ہمارے پڑھنے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن اس کی رحمت میں نہیں۔ اسی طرح ایک اور ہماری بہن کی استغفار کی چھوٹی سی میریکل سٹوری ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ایک مالدار گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور جو ان کے شوہر تھے وہ بھی بہت اچھے تھے، یعنی وہ ان کی جو میکا تھا وہ بھی کافی ماشاءاللہ اچھے رائل لوگ تھے، اور ان کا جو سسرال تھا وہ بھی، کہتی ہیں شادی بہت اچھی طریقے سے ہوئی، میرے ہسبینڈ بہت اچھے تھے، سسرال والے بھی بہت اچھے تھے، اور میں بہت خوش تھی۔ لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اولاد کی سب کو چاہت ہوتی ہے، یہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب اولاد نہ ہوئی تو پھر ہم نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ اپنے کروائے، تو کہتی ہیں پاکستان سے تو میں مطمئن نہ ہوئی، پھر میں باہر چلی گئی، جرمنی چلی گئی، کافی جیسے کنٹریز میں گئی، ظاہر ماشاءاللہ دولت مند تھی تو پیسے کی ان کو کوئی کمی نہ تھی۔ وہ کہتی ہیں میں نے کافی جگہ کافی کنٹریز میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا،
لیکن ہر جگہ سے رپورٹ میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ آپ کے کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ آپ ماں نہیں بن سکتی اور کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے اس کا۔ بہرحال بہت دل برداشت ہو کر وہ پاکستان واپس آ گئیں۔ بتاتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی جو ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابند بھی تھی، اور انہوں نے پھر مجھے استغفر اللہ پڑھنے کو کہا اور مجھے حوالہ بھی دیا قرآن پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں پھر میں نے دل میں، یعنی ایک ہوتا ہے نا مصمم ارادہ کر لینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھوں گی، اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ بھی استغفار پڑھیے اولاد کے لیے۔ پھر میرے ہسبینڈ نے بھی پڑھنا شروع کی۔ وہ کہتی ہیں ہم دونوں میاں بیوی نے پڑھی، اسی طرح 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے۔ کہتی ہیں جب 4 منتھ تھا میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تو اچانک میری جو طبیعت ہے کچھ خراب رہنے لگی۔ پھر تھوڑی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو میرے ہسبینڈ مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گئے، جہاں پہ کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ کہہ رہی ہیں ہم دونوں شاکڈ رہ گئے۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ سارے زمانے کے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، اور یہ خوشی کی خبر جو ہے مجھے ایک پاکستانی ڈاکٹر اتنے عام سے لہجے میں بتا رہے تھے کہ آپ پریگننٹ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کو ان کی کیفیات کا کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے لیکن بے حد ہم دونوں اللہ پاک کے شکر گزار تھے کہ اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے، اور استغفر اللہ جب ہم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی اس پیاری سی نعمت کی خوشخبری سنا دی، جس کے لیے ہم دونوں بے حد پریشان تھے اور دنیا کے سب ڈاکٹرز کو دکھا چکے تھے اور سب نے ہی ہمیں مایوس کر دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں بے شک یہ استغفر اللہ کا معجزہ ہے کہ ماشاءاللہ 4 مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی۔ دوستوں بے شک جب سچے دل سے، سچے یقین سے اور اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کے، اس کے وعدے پہ یقین رکھ کے جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا تو زندگیوں میں تبدیلیاں ضرور آتی ہیں، معجزات ضرور ہوتے ہیں۔ یہ کسی اور دنیا کی مخلوق نہیں ہے، یہ بھی آپ کے اور میرے جیسے ہی لوگ ہیں۔ جب ان کی زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ان کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، معجزے ہو سکتے ہیں، تو دوستوں پھر آپ کی اور میری زندگی میں کیوں نہیں؟ یقیناً ہمارے پڑھنے میں یا ہمارے یقین میں کچھ کمی ہے، یا کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات ہمارے ہیں جو ہمیں اس معجزے تک نہیں پہنچنے دے پا رہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا شے ہے، کیا ہمارا ایسا کوئی مسئلہ، کوئی ہمارا ایسا عمل ہے جو ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی اور اچھی بہت پیاری موٹیویشنل استغفر اللہ میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔